अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये पिछली वीडियो की एक एक्सटेंशन वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने विटामिन डी का जिक्र किया था, लेकिन उसके अंदर हमने विटामिन डी की डोज की बात नहीं की थी कि वो कौन सी अलामात होती हैं जिनके अंदर आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी है। आज की इस वीडियो में हम ये जिक्र करते हैं कि विटामिन डी को कैसे लिया जाए। क्या इसको अलग से लिया जाए, क्या इसको कैल्शियम के साथ मिला के लिया जाए, या इसको फिर विटामिन K2 के साथ मिला के लिया जाए। और मैं खुद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि विटामिन डी को आप कैल्शियम के साथ भी ना लें। अक्सर आपने देखा होगा कि फार्मेसीज पर विटामिन डी प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट अवेलेबल होता है और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। विटामिन डी को अलग से भी ना लें, इसको विटामिन K2 के साथ लें। तो आइए इन बातों का जायज़ा लेते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि विटामिन डी का हमारे जिस्म में किरदार क्या है। तो ये दरअसल कैल्शियम को उठा के उसके मुकर्रर करदा मकामात यानी दांतों और हड्डियों में पहुंचाता है। अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम दांतों और हड्डियों में नहीं पहुंच पाएगा। या यूं समझिए कि दांतों और हड्डियों की मजबूती इस कैल्शियम की वजह से होती है, इस सीमेंट की वजह से होती है। और अगर विटामिन डी बॉडी के अंदर ना हो तो ये कैल्शियम दांतों और हड्डियों में नहीं पहुंच पाता। इस कैल्शियम की दांतों और हड्डियों में रसद के लिए, पहुंच के लिए विटामिन डी की ज़रूरत है, क्योंकि कैल्शियम खुद अपने बल पे दांतों और हड्डियों तक नहीं पहुंच पाता, उसे विटामिन डी की हेल्प चाहिए होती है। एक बहुत अहम बात कि जिस्म में कैल्शियम की कमी अक्सर बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खुराकें जिनमें कैल्शियम पाया जाता है वो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मसलन दूध और दूध से बनी अशिया, मछली, नट्स, सीड्स और दालें वगैरह, ये सब इसमें शामिल है। मुख्तसरन ये कि जिस्म में कैल्शियम की कमी कम ही वाक़ होती है। दरअसल मसला ये हो जाता है कि कैल्शियम तो जिस्म में मौजूद है, मगर उसको इस्तेमाल में लाने वाला जज़्व या विटामिन डी, जिसको हम विटामिन D3 भी कहते हैं, उसकी कमी जिस्म में वाक़ हुई। क्योंकि अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो उसको वेलकम करने के लिए आपके खून के अंदर पहले से काफ़ी कैल्शियम मौजूद है जो आपने खुराक की शक्ल में लिया है। इसलिए अगर आपने विटामिन डी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट भी ले लिया, एक ही कॉम्बिनेशन में ले लिया, तो चांसेस ये हैं कि विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम पहुंचा देगा और ऐसे मकामात पे पहुंचा देगा जहां पे इसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होता है। इसका जिक्र करते हैं आगे। कभी आपने अगर नोट किया, जब आप विटामिन डी और कैल्शियम साथ में लेते हैं तो आपके जिस्म में बहुत दर्द महसूस होता है, और जब तक आप विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट लेते रहते हैं जिस्मानी दर्द रहता है, जहन पर बोझ रहता है। इसके अलावा आपको गुर्दों पर बोझ बढ़ता हुआ महसूस होता है। इसकी असल वजह कैल्शियम की बॉडी के अंदर ज़्यादती है, क्योंकि हो ये रहा है कि जिस्म के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद है। आप विटामिन डी सप्लीमेंट ले रहे हैं या दोनों कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं, तो ये विटामिन डी गलत सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर, जिनको सॉफ्ट टिश्यूज़ कहते हैं, वहाँ तक कैल्शियम को पहुँचाना शुरू कर देता है और वहाँ उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो ज़ाहिर है ऐसे मकामात पे कैल्शियम का पहुँचना नुकसान का बायस बन जाता है। इसमें इंसानी गुर्दे और खून की नालियाँ शामिल हैं, जहाँ पर ये एक्स्ट्रा कैल्शियम जमा होकर, इकट्ठे होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर सकता है या फिर खून की नालियों को सख्त कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे जाके चिपक जाता है और खून की नालियों को ब्लॉक करने की सलाहियत रखता है। तो बेसिकली ये एथरोस्क्लेरोसिस का बायस बन रहा होता है, खून की रवानी में रुकावट आती है और यूं इंसान दिल के दौरे या स्ट्रोक का निशाना बन सकता है। तो ये थी डिस्कशन कैल्शियम के हवाले से। तो कैल्शियम तो हो गया आउट इस गेम से। आपने कभी भी कॉम्बिनेशन फॉर्म में विटामिन डी और कैल्शियम को साथ नहीं लेना। तो क्या विटामिन डी को अलग से लेना चाहिए? फिर रिसर्च की रोशनी में और अपने पर्सनल मुशाहिदे की नज़र में आपको बताता हूँ, आपको विटामिन डी अलग भी नहीं लेना चाहिए। जी हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस मैं अब आपके लिए ब्लॉक कर चुका हूँ। तो फिर इसको लिया कैसे जाए, ये एक अहम सवाल है और यही इस वीडियो का असल मौजू है। चलें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्राइवर साहब ने ये फैसला करना है कि इस कैल्शियम को इस रुख पे ले जाना है, यानी हड्डियों और दांतों की तरफ बढ़ाना है, या फिर इसको गुर्दों और खून की नालियों की तरफ ले जाना है। इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा बढ़ानी है या इस रुख पे बढ़ानी है, कहाँ पे कैल्शियम भरे इस ट्रक को अनलोड करना है, इसके तयन में मसला हो रहा है। ज़ाहिर है कैल्शियम ने हर तरफ जाना, मगर इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा मिकदार इस रुख पे हमें चाहिए। अगर यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी
تو گردوں کے اندر یہ پتھری کا باعث بنے گی اور خون کی نالیوں کی سختی کا باعث بنے گی، جس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بعد میں دل کا دورہ بھی پڑ سکتا ہے اور سٹروک بھی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وٹامن ڈی کو اگر آپ کیلشیم سپلیمنٹ کے ساتھ ملا کے دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ بھی جائے گا، یہاں پہ بھی آئے گا، اور اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا لیکن نقصان بھی ساتھ ہو جائے گا۔ تو کیا ایسی صورت میں وٹامن ڈی کو پھر الگ لینا چاہیے؟ میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں۔ ہاں، مجبوری میں وہ لیا جا سکتا ہے، کم ڈوزز میں لیا جا سکتا ہے، وقفے وقفے سے لیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وٹامن ڈی سے زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو الگ بھی لینا اتنا مناسب نہیں، کیونکہ کیلشیم تو آپ کے جسم میں پہلے سے موجود ہے، اور جتنی وٹامن ڈی کی قابلیت ہے وہ کیلشیم کو اس رخ پہ بھی لاتا ہے، اس رخ پہ بھی لے آتا ہے۔ تو یہ اس کا پرابلم ہے۔ اس رخ کو درست کرنے کے لیے ہمیں ساتھ میں کچھ دینا ہے، یہ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ٹریفک وارڈن کی ایگزامپل دوں گا۔ وٹامن ڈی فار ایگزامپل چوک پہ کھڑا ہوا ایک ٹریفک وارڈن ہے، کیلشیم کا ٹرک آیا، اس کو سمت نہیں معلوم میں نے کس رخ پہ جانا ہے۔ اب چونکہ وٹامن ڈی خون کے اندر موجود ہے اور کیلشیم موجود ہے، کیلشیم کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے جسم کو، تو یہ ٹریفک وارڈن اس کو دونوں رخ پہ اشارہ کر دے گا کہ دانتوں اور ہڈیوں میں بھی جاؤ، خون کی نالیوں میں بھی جاؤ اور گردوں میں بھی جاؤ، شاباش، ہر طرف تمہاری ریکوائرمنٹ ہے، ہر طرف تمہاری ضرورت ہے۔ یہاں پہ پرابلم ہو گیا، وٹامن ڈی کے سگنل غلط ہو گئے۔ تو اب آتے ہیں اس لاسٹ آپشن کی طرف جو آج کے ویلاگ کا موضوع بھی ہے، اور جس کو اگر آپ نے اپنایا تو نہ صرف آپ کو وٹامن ڈی کے شاندار ایفیکٹس ملیں گے بلکہ سائیڈ ایفیکٹس بھی کم آئیں گے۔ تو آپ نے وٹامن ڈی کو، جس کا وٹامن ڈی 3 بیسیکلی بولتے ہیں، آپ نے اس وٹامن ڈی کو وٹامن کے ساتھ ملا کے لینا ہے۔ جو یہاں پہ وٹامن K2 لکھا ہوا ہے، یہ وٹامن K1 سے بالکل مختلف ہے، یہ کیمیائی اعتبار سے بھی مختلف ہے اور فنکشنل اعتبار سے بھی وٹامن K1 سے مختلف ہے۔ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ وٹامن ڈی کا کام کیلشیم کو مختلف ٹیشوز میں پہنچانا ہے، جسم کے مختلف حصوں میں پہنچانا ہے، مگر جیسے آپ کو بتایا وٹامن ڈی خود رخ کا تعین کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو یہاں پہ وٹامن K2 کی موجودگی آپ کو نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک سینئر وارڈن کا کام کرتا ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک ٹرینی ٹریفک وارڈن ہے وٹامن ڈی، تو وٹامن K2 اس کو بتاتا ہے کہ اصل رخ کیلشیم کا کون سا ہونا چاہیے، جو کہ اس صورت میں دانت اور ہڈیاں ہیں۔ تو وٹامن K2 وٹامن ڈی کو سگنل دیتا ہے کہ تم ایسے کرو کہ اپنے اس سامان کو یعنی کیلشیم کو اٹھا کر ہڈیوں اور دانتوں میں پہنچا دو، یہی وہ پتہ ہے جہاں پر تم نے کیلشیم کو پہنچانا تھا۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا میں پھر ریپیٹ کروں گا، اگر یہ سینئر ٹریفک وارڈن یہاں پہ موجود نہ ہوتا، وٹامن K2 موجود نہ ہوتا، صرف وٹامن ڈی آپ نے لیا ہوتا، تو بجائے اس کے کہ یہ رخ، اشارے کا یہ رخ دانتوں اور ہڈیوں کی طرف ہوتا، اس نے اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوتے اور یہ کیلشیم دانتوں میں بھی جا رہا ہوتا، ہڈیوں میں بھی جا رہا ہوتا، اور ساتھ ساتھ خون کی نالیوں اور گردوں میں بھی جمع ہو رہا ہوتا، جس کا نقصان ہو جانا تھا، جس کو ہم کیلشیم کی سافٹ ٹیشو ایکیومولیشن کہتے ہیں، جو کہ گردوں میں پتھری کا باعث بنتی ہے، جبکہ خون کی نالیوں کو یہ سخت کر دیتی ہے، ان کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک اور اہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جب آپ خون میں اپنے وٹامن ڈی کی مقدار کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ کے خون کے اندر وٹامن ڈی کی مقدار ہر صورت 20 نینو گرام پر ایم ایل سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ 20 تو اس کو ہونا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ مقدار 30 یا 30 سے اوپر ہے تو پھر یہ زیادہ حوصلہ بخش ہے۔ تو اس کی خون کے اندر رینج کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کے خون کے اندر وٹامن ڈی 50 سے 100 نینو گرام پر ایم ایل تک ہے تو یہ میری نظر میں بیسٹ ہے۔ اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے مگر اس کو 150 سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی کنڈیشن کو ہائپر وٹامنوسس کہتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ وٹامن ڈی لے لی ہے، اور اگر آپ کو ہائپر وٹامنوسس ود وٹامن ڈی ہو جائے اس کے بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹس ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں۔ اس بندے کو قے آ سکتی ہے، اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، اس کی آنتوں میں درد ہو سکتا ہے، اس کے گردوں میں پتھری ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے خون کی شریانوں کے اندر کیلشیم جمنے لگتا ہے تو ان کو ہارٹ کے، دل کے مسائل شروع ہو سکتے ہیں۔ تو 20 سے کم نہیں رکھنا، 30 کو ٹچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہیں، 50 اور 100 کے درمیان آئیڈیل ہونا چاہیے۔
یہاں پر ایک اور اہم بات بتاؤں گا کہ میں نے ایسے بہت سارے پیشنٹ دیکھے، ان میں اکثر جوان تھے، کہ جن کا وٹامن ڈی لیول 15 کے آس پاس تھا، اس سے بھی کم تھا، لیکن ان کو وٹامن ڈی کی کمی سے منسلک کوئی زیادہ نیگیٹو اثرات نہیں تھے۔ جن کو نئی نئی وٹامن ڈی کی کمی ہوئی ہو یا آپ جوان ہوں تو آپ بہت عرصہ تک اس کو سسٹین کر لیتے ہیں، لیکن اگر 1 سال سے اوپر آپ کو ہو گیا وٹامن ڈی کی کمی آپ کے جسم میں موجود ہے، تو آپ کے اندر انتہائی منفی اثرات وٹامن ڈی کی کمی کے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ علامات تھیں جن کا احاطہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کیا تھا، وہ آپ نے ضرور دیکھنی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمیں خود کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ تو وٹامن ڈی بہت سیف وٹامن ہے، اس کی ریگولر ڈوزز آپ لے سکتے ہیں، اس کی کمی آپ نے قطعاً اپنی باڈی کے اندر نہیں ہونے دینی۔ اگر یہ ہو گئی اور کچھ عرصہ تک رہ گئی تو آپ کی باڈی کو irreparable لاس ہو سکتا ہے، جس کو اردو میں ناقابل تلافی نقصان کہیں گے۔ ہاں، البتہ بچوں میں جو اس کی ویلیو وہ ایڈلٹ سے بڑوں سے مختلف ہے۔ فار ایگزامپل ایک بچے کا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں وٹامن ڈی کے لیے، تو اس کی یہ مقدار 50 سے اوپر ہونی چاہیے۔ اگر 50 کے آس پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کمی والی علامات آ سکتی ہیں، اس لیے بچے کو آلموسٹ 70 تک آپ لے جائیں۔ تو میری نظر میں ایسی کمبینیشن جس کے اندر وٹامن ڈی کے 2000 یونٹس ہوں اور وٹامن K2 کے 100 مائکرو گرام ہوں، تو یہ کافی ایفیکٹو ثابت ہوتی ہے اور کم وقت میں آپ کی وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک آپٹیمائزڈ کمبینیشن ہے، اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوگا بلکہ کیلشیم سے جڑے جو سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو میں ذکر ہوئے آلموسٹ نہیں آئیں گے۔ تو یہ سافٹ جیلیٹن کیپسول کی فارم میں، حلال فارم میں اویلیبل ہے پاکستان کے اندر۔ میں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گا، آپ کسی اچھی فارمیسی پہ چلے جائیں اور ان کو وٹامن ڈی اور وٹامن K2 کی کمبینیشن کا پوچھیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ کوئی اچھا میڈیکل سٹور ہو، ہر ایک سے نہیں ملیں گے یہ آپ کو، آپ آن لائن بھی اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آپ اس کا روزانہ ایک کیپسول لے سکتے ہیں۔ آپ ہفتہ 10 دن ریگولر روزانہ ایک کیپسول لیں، اس کے بعد ایک دن کا ناغہ کر کے ایک کیپسول لیں۔ آپ نے ہمیشہ اس کو کھانے کے ساتھ لینا ہے، اور پریفریبلی اس کو گھی کے ساتھ یا مکھن کے ساتھ لینا ہے، کیونکہ اس کو فیٹی فوڈ کے ساتھ ملا کے لیں گے تو اس کی ابزارپشن ہماری باڈی میں، ہمارے خون کے اندر زیادہ ہو پائے گی اور آپ اس سے زیادہ بینیفٹ محسوس کریں گے۔ تو اب بچوں میں ڈوز کی بات کر لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل بچے کی عمر 4 سال ہے، اس کو آپ روزانہ ایک ڈراپ وٹامن ڈی کا دے سکتے ہیں، چونکہ یہ وٹامن K2 کے ساتھ کمبینیشن میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو چونکہ بچے بہت زیادہ ایکسرسائز میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے اندر وٹامن ڈی اگر الگ سے بھی لیا جائے تو اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس نہیں آتے۔ عموماً بڑوں میں وٹامن ڈی کو الگ لیں یا کیلشیم کے ساتھ لیں تو زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں۔ تو بچوں کے ڈراپس پاکستان میں اویلیبل ہیں، یہ 400 انٹرنیشنل یونٹس اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک ڈراپ کے اندر ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ روزانہ 2 ڈراپس دیتے ہیں بچوں کو، 16 سال تک کی عمر کے یا ایون 18 سال تک کی عمر کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی آپ وٹامن ڈی لے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ بچوں میں دے رہے ہیں تو 400 یونٹ یعنی ایک ڈراپ، یا 800 یونٹ یا 2 ڈراپ آپ روزانہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا موضوع۔ میری نظر میں وہ پاکستانی لوگ، وہ ایشین لوگ جو کہ یورپ میں منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ مائیگریٹ کرتے ہیں، وہاں پہ رہنے لگتے ہیں، ان کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی بہت تیزی سے آتی ہے، کیونکہ وہ اس انوائرمنٹ کا، اس ویدر کا حصہ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ بے تحاشا دھوپ ہے۔ جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ ویدر کلاؤڈی ہوتا ہے اور بارش زیادہ رہتی ہے، تو ان کو یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو پاکستان میں بھی وٹامن ڈی کی بہت زیادہ کمی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، تو اس لیے ہر ایک کو اپنا یہ ٹیسٹ ضرور کرا لینا چاہیے، یا اگر ان کے اندر وہ علامات ہیں جو کہ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس ہوئیں تو اس صورت میں تو اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرائیں۔ ایک اور بہت ہی اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے کہ کیا وٹامن ڈی سیف ہے، آپ کتنے عرصے تک اس کو لے سکتے ہیں۔ اس پر میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کروں گا۔ اب کافی دیر ہو گئی، آپ تھک گئے ہوں گے یا پھر بور ہو گئے ہوں گے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔